गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज विद फरिया जी। सबसे पहले आईएसपीआई की प्रेस रिलीज के मुताबिक को कमांडर कॉन्फ्रेंस का जो एलामिया आया है उसके कुछ पॉइंट्स आपके सामने हैं। शुरका ने इस अज़्म का इआदा किया कि रियासत पाकिस्तान और मुसल्लह अफ़वाज शोधा और उनके अहल खाना को हमेशा एहतराम की निगाह से देखते हैं। शोधा के साल सवाब के लिए फातिहा ख्वानी सितंबर को मुल्क भर में यौम दिफा और शोधा भरपूर तरीके से मनाने की तजवीज़ भी रखी गई। उसके अलावा जो बड़ी अहम बातें हैं इसमें, एक तो ये भी लिखा गया इसमें कि हम शुक्रिया अदा करते हैं मगर फोरम ने एक बार फिर इस बात की तस्दीक की कि रियासती इदारों और आवाम के दरमियान खलीज पैदा करने के लिए मज़मूम प्रोपेगेंडा करने वालों को मायूसी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा और इसके नतीजे में ऐसे अनासर मज़ीद रुसवाई का शिकार होंगे। इंशाअल्लाह कॉन्फ्रेंस में इस बात को यकीनी बनाया गया कि दहशतगर्द जो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं वो इनके सहूलतकारों उनकी हौसला अफजाई करने वाले अनासर के ख़िलाफ़ रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। अगेन जो एक और पॉइंट वी वुड लाइक टू डिस्कस, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में इस बात का भी इआदा किया कि मुल्क में मुआशी सरगर्मियाँ जो कि इस वक्त जारी हैं SIFC के ज़ेर निगरानी, उनको भी मुकम्मल हमायत की जाएगी और ऐसी सरगर्मियाँ जो मईशत को नुकसान पहुँचा सकती हैं इसके खात्मे के लिए हुकूमत की मुकम्मल मावनत की जाएगी। सो एन इम्पॉर्टेंट मैसेज कमिंग एट दिस टाइम। दूसरी तरफ मुल्क में इंतखाबात के टाइम फ्रेम और हल्का बंदियों पर साबिक हुकूमत में मौजूदा इत्तेहादी जमातें अब आमने सामने नजर आ रही हैं। मुस्लिम लीग नून और कई जमातें इलेक्शन में ताख़ीर को दुरुस्त समझ रही हैं जबकि पीपल्स पार्टी समेत कई जमातें इसकी मुखालिफत कर रही हैं। BNP मेंगल के सबराख मेंगल ने तो इलेक्शन में ताख़ीर पर आर्टिकल 6 लगने का मुतालबा कर दिया। JUIF के सबरा मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि इंतखाबात आइंदा साल फरवरी तक ही होंगे। मगर और उन्होंने बड़ी अहम बातें की। लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में उनका कहना था कि हम चेयरमैन PTI के खिलाफ अदम एतमाद लाने के हक में नहीं थे। 2018 में असेंबली में बैठने का फैसला पीपल्स पार्टी की वजह से किया और उनकी वजह से ही अदम एतमाद लाए जिसका चेयरमैन PTI को फ़ायदा हुआ। हमने फैसला किया था कि इस्तीफे देते हैं और फौरी इलेक्शन हो जाएंगे। MQM और उसके अलावा BAP जल्द इलेक्शन के लिए नहीं बल्कि हुकूमत की मुद्दत पूरी कराने आए थे। किसी को जेल भेजने के हक में नहीं, सियासी मैदान में मुकाबला किया और करेंगे। अगर अवाम सरबराह तरीके इंसाफ को कभी इक़्तिदार में ले भी आए तो भी उनका एजेंडा एक्सपोज करता रहूँगा। एक से ज़ायद बार उन्होंने कहा कि उन्हें जनरल फैज़ ने चेयरमैन सेनेट बनने की पेशकश की जो हर बार मुस्तरद की इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। नई हल्का बंदियों के बाद फरवरी में इलेक्शन का इम्कान है। सो क्योंकि पीपल्स पार्टी पर सबसे पहले बात आती है, आई स्टार्ट विद यू फैसल करीम कुंडी साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। सो अब मौलाना फजल रहमान अपने आप को अलहदा कर रहे हैं आपकी इस तमाम ब्रेन चाइल्ड से जिसका वो कह रहे हैं कि PTI के चेयरमैन को फ़ायदा हुआ उसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जब पिछली दफ़ा 2018 में जब इलेक्शन हुआ तो उस वक्त की अपोजिशन जमातों ने फ़ैसला किया कि हमने ओथ नहीं लेना। जी, आपको याद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनको राज़ी किया कि हमें पार्लियामेंट के अंदर और बाहर अपना एक किरदार अदा करना चाहिए। वो किया। फिर हमने APC बुलाई, PDM की बुनियाद रखी और उन्होंने पहले दिन ही कह दिया मौलाना साहब प्लस कुछ जमात थी कि आप जो है हमें इस्तीफे देने चाहिए असम्बली से। और मौलाना साहब का ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू था कि हमें इस्तीफे देने चाहिए और आप सिंध हुकूमत से अलग नहीं होना चाहते। ये है वो है, चीज़ें चलती गई। हम PDM से बाहर हो गए और फिर हमने एक कराची से एक लॉन्ग मार्च किया जिसमें हमने कहा कि या तो ये हुकूमत इलेक्शन कराए या अदम एतमाद का सामना करे। फिर हम नो कॉन्फ्रेंस मोशन में आ गए। अब अगर हम इस्तीफे देते तो हम भी PTI की तरह और होते कि हमारे इस्तीफे कबूल मत करो, हमने वापस आना है। जैसे PTI वालों ने कहा, पिछली दफ़ा भी दिया था जब डी चौक पे धरना था, फिर वापस आए पार्लियामेंट में। अभी भी जब इलेक्शन अनाउंस हो गया तो हाई कोर्ट चले गए कि हमारे इस्तीफे मंजूर नहीं किए जाएँ। ठीक, अदम एतमाद हुआ और मौलाना साहब हमारे काबीना में बहुत अहम वजारतों पर फाइज थे। मतलब उनकी जमात, पार्टी भी जी, हाँ जमात। ठीक, हम PDM कैसे नहीं थे, हम इत्तेहादी जमात थे। हमने हमारे पास भी 10 मिनिस्टर थी, बाकी 10 मिनिस्टर हमारे पास थी, बाकी सारी PDM के पास थी। और आज कहते हैं कि नहीं वो चीज़ गलत थी, हुकूमत करने के बाद ये उनकी अपनी ज़ाती राय हो सकती है। हमने कहा था कि बिल्कुल, बट लुकिंग इन हाइंडसाइट इसका फ़ायदा हुआ चेयरमैन PTI को, वो बात तो सही कर रहे हैं। देखिए फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ ये तो वक्त बताएगा, लेकिन उस वक्त अदम एतमाद की ज़रूरत थी तमाम सियासी जमातों। उस वक्त तो ये कह रहा था मैंने 1 मिनट भी नहीं देने हुकूमत करने के लिए, स्टेटमेंट निकाले उस वक्त के। मौलाना साहब क्या कहते थे कि 1 मिनट भी हुकूमत करने नहीं देना इनको।
آج کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے دیکھیے آپ آج یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اس وقت تو آپ کہہ رہے تھے پھر اگر آپ کے تحفظات کنڈی صاحب اگر ان کے میسنجر تھے نا آپ تو میسج لے کے جایا کرتے تھے مولانا صاحب کے پاس اس وقت کہیں پہ کہا انہوں نے کہ یہ میں چاہتا ہوں الیکشن میں چلے جائیں کہیں نہیں ہوا کہیں یہ بات نہیں ہوئی پھر جب وزارتیں پھر اگر آپ احتجاج میں تھے پھر وزارتیں کیوں لیں آپ نے وزارتیں بھی لیں پھر آپ دیکھیں کہ ابھی ریسنٹلی کے پی میں کیا چکر تھا 6 مہینے ان کی جو ہے کن فیکن کی حکومت تھی سارے ان کے کام ہو رہے تھے ساری وزارت ان کے پاس تھی پھر ای سی پی کو ایکشن لینا پڑا اور ان کو ہٹانا پڑا کہ پولیٹیکل لوگ واپس ہٹائیں کیا کچھ نہیں ہو رہا تھا آپ نے 6 مہینے کی داستان نہیں سنی خیر پختونخوا کی کیا ہو رہا تھا یہ نہیں کہ کیوں کہہ رہے ہیں بائی ناؤ وائی از مولانا فضل الرحمان سیئنگ دس ناؤ مجھے نہیں پتا وہ کیوں کہہ رہے ہیں لیکن اب جو ہے ان کو جو ہے میں سمجھتا ہوں اور میرا مشورہ ہوگا کہ الیکشن پہ فوکس کریں 90 ڈیز الیکشن مانگے الیکشن لڑیں عوام اگر مینڈیٹ دیتی ہے پارلیمنٹ میں اگر ان کو بھیجتی ہے تو بھیجے ادروائز پھر پولیٹیکل پارٹیز کریں اگر ان کو پیپلز پارٹی سے کوئی تحفظات ہیں وہ تو چند دن پہلے سے دیکھیں وہ سندھ جاتے تھے ہمارے اپوزیشن جماعتوں سے ملاقاتیں کرتے تھے ان کا جمہوری حق ہے سندھ میں ہر سیٹ پہ جا کے اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کریں اگر ہمارا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں ہر کسی کو جمہوری حق ہے رائٹ 13 جماعتوں کا اتحاد دیکھیں اگلے الیکشن میں جو آ رہا ہے ہر پارٹی اپنے منشور کے پاس جائے گی 13 جماعتوں کا اتحاد نہیں ہو سکتا 13 جماعتیں اکٹھے الیکشن نہیں لڑ سکتی کیونکہ آپ کہاں اپنے کینڈیڈیٹ کو وڈرا کریں گے کون سی پارٹی وڈرا کرے پر آپ کو بھی لگتا ہے کہ اس پورے عرصے کا آپ کی ووٹر کو کوئی نقصان نہیں ہوا ووٹ بینک دیکھیں فائدہ ہوا ہے کیونکہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے جن سے آپ ایگری نہیں کرتے تھے دیکھیں فائدہ ہوا ہے نقصان ہوا یہ تو الیکشن میں پتہ چلے گا ٹھیک ہے لیکن ہم نے جو چیز کیے ہیں ہم نے جو کیبنٹ کے حصہ تھے ہم اس چیزوں کو اون کریں ٹھیک اب یہ نہ کہیں کہ جی ہم تو نہیں چاہتے تھے آپ نے کون سے کیبنٹ میٹنگ میں اس پہ ڈیفرنسز شو کیے آپ نے کہاں پر یہ باتیں کی کہیں پہ نہیں کی آپ تو خیبر پختونخوا میں جہاں وزیر اعظم جاتے تھے آپ ان کے ساتھ بالکل مقناطیس کی طرح اٹیچ ہوتے تھے کتنے اپنے ڈیولپمنٹ سکیمز لیں کتنے اپنی فتحیں کریں یہ اور بات ہے کہ فنڈز ہے یا نہیں ہے ٹھیک آپ نے میں خود میرا تعلق ڈیر اسماعیل خان سے اور ان کو ہمارے ہی حلقے اور میں نے یہ کہا کہ جس سپیڈ سے آپ نے شہباز سپیڈ سے تختیاں لگیں اسی سپیڈ سے آپ فنڈ بھی لے ہوئے فنڈز ہے نہیں اور تختیوں پہ تختیاں آپ لگا کے جا رہے ہیں تو آپ اگر خیبر پختونخوا میں اگر آپ پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ تھے جتنے آپ نے افتتاحیں کی تو فنڈز بھی آج لے کے ہیں ٹھیک ہے تو آج آپ جب حکومت سے چلے گئے آپ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ ہمارا غلط تھا اس وقت منسٹر لینے کا فیصلہ ٹھیک تھا فنڈ لینے کا فیصلہ ٹھیک تھا انجوائمنٹ کرنے کا فیصلہ ٹھیک تھا آج غلط ہے اوکے انجوائمنٹ آپ تھائیلینڈ کی ٹرپ کو تو نہیں کہہ رہے کہیں تھائیلینڈ کی ٹرپ کو تو انجوائمنٹ نہیں کہہ رہے لائٹ وہ اپنے اس کے لیے وہ تو علاج کے لیے گئے خدا ان کو صحت دے لیکن باقی میں کہہ رہا ہوں پولیٹیکل رائٹ دوسری طرف الیکشن کمیشن اس وقت حلقہ بندیوں کے عمل پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے اور اس کو آئندہ انتخابات کی تاریخ دینے کی کوئی جلدی نہیں روزنامہ جنگ اور دی نیوز کی رپورٹ کے مطابق الیکشن کمیشن ان دنوں اپنی تمام تر توجہ انتخابی حلقہ بندیوں کے عمل کو غلطیوں سے پاک کرنے پر مرکوز ہوئے ہیں الیکشن کمیشن کو عام انتخابات کی تاریخ کے اعلان میں کوئی جلدی نہیں ہے اس امر کا امکان موجود نہیں کہ بہت جلد انتخابات کے لیے تاریخ کا اعلان ہو جائے گا الیکشن کمیشن کے حالیہ اجلاس میں انتخابات کے لیے تاریخ دینے کا معاملہ ایجنڈا میں شامل نہیں یہ مرحلہ حلقہ بندیوں کا کام خوش اسلوبی سے مکمل ہونے کے بعد آئے گا سو الیکشن 90 روز میں نہ ہونے پر وکلا برادری بھی سامنے آ چکی ہے آج ہم نے دیکھا کنونشن ہوا جس میں ملک کے سینئر ترین وکلا نے خطاب کیا رکری صاحب تاثر یہ ملا کہ شاید کوئی تحریک شروع ہونے جا رہی ہے what do you think اور آپ کی پارٹی کا اس میں تو ظاہراً تاثر کلیئر ہے کہ ایک معین شخصیت کا 2-3 کا اور پھر وہ ایک تحریک شروع کرنا چاہتے ہیں اسی آدمی کے لیے کہ جو اس وقت اٹک جیل کے اندر ہے اور دے آر سیکنگ کہ کوئی جلدی انتخاب ہو جائے گا ہم تو اس کو اسی سے کنیکٹ کریں گے کیونکہ ظاہراً بھی یہی چیز ہے اور نظر بھی یہی آ رہا ہے اور ان کو بھی میرے خیال میں وہ جو 3 صفحے کا انہوں نے ایک اعلامیہ جاری کیا ہے وکلا تحریک والوں نے ان تمام پوائنٹس کو اگر آپ پڑھیں تو اس میں واضح چیز نظر آتی ہے تو اب ہمیں سوال یہ ہے کہ کیا الیکشن انہوں نے کرانا ہے یا الیکشن کمیشن نے کرانا ہے تو اعتراض ان کو کس چیز کے اوپر ہے جو آج انہوں نے اعلامیہ جاری کیا ان کو اعتراض کس چیز کے اوپر ہے پارلیمان کے اندر بیٹھے ہوئے پارلیمانی جو لوگ ہیں انہوں نے کرانا ہے پارٹیز کا کام ہے یا اس تحریک کا کوئی اس وقت خاص جواز موجود ہے آپ کی پارٹی تو نہیں جوائن کر رہی we have got nothing to do with them ہم اس تمام چیز کو اس موقع کے اوپر جب ملک آپ کو معاشی بدحالی کا شکار ہے ہم اس کو منسوب کرتے ہیں اس تمام چیز کو اسی شخص کے ساتھ کہ جو اندر ہے
جو پہلے کبھی الیکشن مانگتا تھا، اپنی اسمبلیاں توڑتا تھا، اور آج آ کے اس کے ساتھ مل کر ہم اس چیز کو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی چیز کا ایک شاخسانہ ہے، کیونکہ کرنے والے شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ایک اور پریشر ہوگا، اور پھر اسی طرح کچھ کوشش ہے کہ باہر یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر کوئی ایک مارچ ہم کریٹ کر لیں. asking for election in democracy کوئی کرائم تو نہیں ہے. رات رات ان کو ہوش آ گیا، کسی اور چیز کے لیے ان کو آج تک کوئی احساس نہیں ہوا. یہ پارلیمان والوں کو کام ہے، پولیٹیکل پارٹیز کا کام ہے، وکیل صاحبان کا کام ہے، جہاں پہ کوئی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہو اس طرف آ جائیں. یہ راتوں رات اکٹھے ہو جانا. بٹ آپ کو لگتا ہے الیکشن ہونے بھی نہیں چاہیے؟ میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ we should sort the things out. میرا تو پہلے دن سے ہے کہ آپ صاف شفاف الیکشن کرنا چاہتے ہیں نا. ہم تمام کو اعتراض تو نہیں ہے صاف شفاف، ہم کہتے ہیں صاف شفاف الیکشن ہو اور صاف شفاف ہی کیا جائے ملک کو، اور قبل از انتخاب ایک زبردست قسم کا احتساب کر لیا جائے. ٹھیک، یہ موقع ہے. یہ آپ کی ٹویٹ ہے بھائی میرے سامنے، آپ نے کہا کہ نہ چھوڑا جائے کڑا احتساب. آپ کی ٹویٹ سے لگتا ہے کہ پھر احتساب کا سیزن ہے. ہم تو چاہتے ہیں. کس کا؟ ہم نے دیکھا ادھر احتساب ہوتا ہے، ادھر کلیئرنس ہو جاتی ہے، پھر ان کا احتساب ہوتا ہے. اب کس کا ہو رہا ہے؟ کس کا احتساب؟ اس ملک ایسا ہوتا ہے پاکستان میں کیونکہ ہوتا ہی ہے کبھی ہوا احتساب؟ ہوتا اس لیے ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹی آتی ہے وہ آ کے اپنے سکورز کو سیٹل کرتی ہے، ٹھیک، اپنی چیزوں کو کلیئر کرتی ہے، اپنے لیے تمام چیزوں کو صاف کرنے کے بعد وکٹمائز کرتی ہے پچھلے والے کو. But when we say کڑا احتساب, is it for PTI? It should be for everyone. چاہے ہے کوئی ادارے کا، چاہے ہے کوئی کسی جگہ پر، چاہے ہے کوئی پولیٹیکل آدمی، چاہے ہے کوئی ہولڈر، چاہے ہے کوئی کسٹمز کا آدمی، چاہے ہے کوئی جس نے اس ملک کو لوٹا ہے. آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، عوام چاہتی ہے کہ ان سے لوٹا ہوا پیسہ واپس لایا جائے. ایک ایڈیشن. So where there is a will, there is a tweet. So there is a will somewhere. That's what they wanted. 2018 کے الیکشن میں اس بھائی صاحب کو بھی جو ووٹ دیا تھا نا انہوں نے اس کی کرکٹ پہ نہیں دیا تھا. They thought کہ یہ جو نعرے مارتا رہا ہے بہت سارا کہ میں باہر سے لوٹا ہوا پیسہ واپس لاؤں گا. People actually thought کہ یہ جب آئے گا تو یہ واپس لائے گا پورا پیسہ واپس. لیکن شہزاد اکبر نے، بوگی نے، ٹیکے نے مل کے جو رہ گیا تھا نا یہاں پہ پیسہ، اسی لیے اب احتساب کے نام سے ڈر لگنا شروع. وہی نا، یہی کہہ رہا ہوں کہ جو پیسہ رہ گیا تھا انہوں نے بھی کہا کہ دبئی پہنچا دیں، ادھر پہنچا دیں، اور آج وہ اپنے مقام پر ہے. میں ابھی تک قائل ہوں اسی عوام کا ترجمان بن کے جو عوام اس کے ساتھ ملی تھی کہ پاکستان کو احتساب کی ضرورت ہے، پاکستان کو لوٹا ہوا پیسہ جو باہر گیا اس کو واپس لانے کی ضرورت ہے، پاکستان کو ایک اسٹرانگ اکانومی کی ضرورت ہے. This is very interesting. You're saying کہ جو PTI کا انیشل ایجنڈا تھا it's still there. PTI did not follow it, so they're out. لیکن وہ ایجنڈا ہے. PTI تو بن گئی شہزاد اکبر. احتساب کا تو وہی لائے تھے نا ایجنڈا. نہیں وہ نہیں لائے تھے، ہم لائے تھے. وہ کون تھا؟ PTI تھے. نہیں ہم تمام وہ لوگ تھے پاکستانی جو یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہونا چاہیے. اس میں سے یہ ایک ہیرا نکل کے سامنے ہمارے آ گیا، اور اس کو جو جس طریقے سے آیا ہم نے کہا واقعی شاید یہ ٹھیک کر دے. ٹھیک ہے جی. تو ہیرے صاحب نے آ کر اپنے دور کے اندر اور ہیروں کو ساتھ ملا کر جو کچھ چھپی ہوئی چیز پڑی تھی پاکستان کی، وہ نہیں، ناٹ ایٹ آل ہمیں شامل کر دیں اس پارٹی کے اندر 1 انچ کا جرم کرتے ہوئے یا کسی چیز کے اندر کمیشن ہم جیسے جو پولیٹیشین ہیں وہ تو چاہتے ہیں احتساب ہو. ہر پارٹی والے، ہر پارٹی میں ایسے پولیٹیشین موجود ہیں جو چاہتے ہیں احتساب ہو. کیوں؟ ہر پارٹی کے اندر جو نیوکلیس ہے اس کے اندر وہ لوگ ہیں جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، اور جو پولیٹیشینز ہیں آن دا بیسس آف میرٹ، ایتھکس، آنر پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے تو مشکل ہے. وہ تو چاہتے ہیں احتساب ہو. ہر پارٹی کا ایسا پولیٹیشین چاہتا ہے احتساب. رائٹ. سو کمنگ جو وکلا کنونشن ہوا اس کے بعد لطیف کھوسر صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے ذرا وہ بھی دیکھیے. آج کوئی آئین کی عملداری نہیں ہے. سپریم کورٹ کہتی ہے کہ 14 مئی کو الیکشنز کرواؤ، 90 دن کے اندر الیکشنز کرواؤ. یہ دھتکار کے کنٹمپچوسلی اس کو جو ہے اس کا ڈیفائی کرتے ہیں. میں سپریم کورٹ سے بھی متقاضی ہوں، خدا را آپ جانے والے ہیں، آپ کم از کم اس کی توہین عدالت کا ارتکاب میں آپ 5 اشخاص کو اندر کر دیں. آئندہ کوئی جرت نہیں کرے گا. اس وقت کے وزیر اعظم، اس وقت کے وزیر قانون خزانہ، اس وقت کے وزیر داخلہ، اس وقت کے وزیر دفاع اور اس وقت کے وزیر قانون، یہ 5 ہیں. ان کو آپ چاہے ٹل دی رائزنگ آف دی کورٹ کر کے ڈسکوالیفائی کر دیں. کسی کو جرت نہیں ہوگی آئندہ کوئی ایسا کام کرے گا. نعیم حیدر صاحب، تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. آپ نے سنا ابھی بیج صاحب کا کہنا یہ ہے کہ یہ پرسن سینٹرک تحریک نظر آ رہی ہے. کہاں تک آپ کو جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے وکلا کی تحریک؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس وقت جو آج
یہ فنکشن کیا گیا. سپریم کورٹ نے یہ بیسیکلی جو سپریم کورٹ بار ہے اس نے یہ آرگنائز کیا اور پورے پاکستان سے وکلاء جو ہیں اس کے اندر شرکت کی. اس کے اندر جو ریزولیشن آئی ہے وہ جو دیکھی ہے ہم نے وہ واضح طور پر یہ ہے جس میں فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن جو کہ روکری صاحب فرما رہے ہیں اس کا ذکر ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو خواتین جن کی 5 مہینوں سے بیلز جو ہیں روزانہ بینچ لگتے ہیں, روزانہ بینچ ٹوٹتے ہیں لاہور کے اندر, ان کے حوالے سے ہے کہ ان کا میرٹ کے اوپر جو ہے فیصلہ ہونا چاہیے. اگر ان کی بیل کنفرم ہونی ہے یا خارج ہونی ہے وہ تو عدالت نے کرنی جو بھی فیصلہ ہونا ہے. پھر بے گناہ جو ورکرز جو اس بنیاد کے اوپر پولیٹیکلی بیس کے اوپر انوالو کیے گئے ہیں جن کا قصور ہے ان کو بالکل اس قانون کے مطابق دیکھا جائے, لیکن جن کا قصور نہیں ہے ان کا فیصلہ ہونا چاہیے. ایک جرم کے اندر کوئی پاکستان تحریک انصاف کا جو رہنما ہے وہ گرفتار ہے تو فوراً ہی اسے جو ہے وہ گرفتاری کے اندر ہی نئی دفعات ایڈ کر دی جاتی ہیں کہ نئے اب شواہد مل گئے ہیں. حالانکہ آپ کے سامنے ہے 40 سے زیادہ کیسز ایسے ہیں جن میں عمران خان صاحب کی بیلز کنفرم اسی بنیاد کے اوپر ہوئی ہیں کہ کوئی شواہد کوئی ایویڈنس نہیں ملی, یعنی کہ جو ثابت کرتا ہے کہ یہ کس طرح پولیٹیکلی سارے کیسز بنائے گئے. اب خان صاحب کے اوپر بھی جس طرح کیسز ہیں یا ورکرز کے اوپر بھی ہیں سیم اسی نوعیت کے ہیں. زیادہ تر 109 کا رول ہے. مقدمات یہ بنائے گئے ہیں کہ ان کی ماں کے اوپر یہ ہوا, لیکن سرکار کسی جگہ کے اوپر ثابت نہیں کر سکی. آپ کے سامنے واضح ہے شہریار افریدی کو 14 دفعہ گرفتار کیا گیا کیونکہ ایک بڑے اہم کیس کا فیصلہ بھی آنے جا رہا ہے. سو کیا ایک تاثر یہ بھی ہے کہ شاید چیف جسٹس کو یا سپریم کورٹ کو انفلوئنس بھی کرے گی یہ تحریک, خاص طور پہ کہا اعتزاز حسن صاحب نے کہ جاتے جاتے یہ فیصلہ کر جائے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیشہ وکلاء جو ہیں رول آف لا آئین کے لیے قانون کے لیے ہمیشہ آواز اٹھاتے ہیں, چاہے وہ 2009 ہو کوئی بھی اور دور ہو. ہمیشہ انہوں نے آواز اٹھائی ہے اور انہوں نے فنڈامنٹل رائٹس کے اوپر آئین کے اوپر حملے کے اوپر آواز اٹھائی ہے, آئین کے لیے آواز بلند کی ہے, رول آف لا کے لیے آواز بلند کی ہے. کسی طرح سے اس تحریک میں یہ نہیں کہا گیا کہ عمران خان کو ریلیز کیا جائے یا کچھ اس طرح سے, اور یہ ضرورت ہے. اگر آئین کے مطابق 90 دن الیکشن ہے تو آپ کیسے ایک دن بھی اوپر جا سکتے ہیں, بجائے یہ کہ پورا پاکستان جیسے کہ سارا یہ کہہ رہا ہے کہ 90 دن کے اندر آئین کے مطابق الیکشن کروائیں, اس چیز کو انڈورس کیا جائے. یہ کریٹیسائز کیا جا رہا ہے کہ یہ تحریک کیوں چل رہی ہے. وہ شکر کریں کوئی آئین کی بالادستی کے لیے کوئی نکلا تو ہے, ادروائز تو ساری چپ کر کے بیٹھ گئے. ساری کہہ رہے ہیں یہ پیپلز پارٹی یہ دیگر جماعتیں ساری کہہ رہی ہیں کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں. رائٹ. تو جو جن کو اعتراض ہے وہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی. سو جو یہ ٹویٹ بھی آئی کہ چیئرمین پی ٹی آئی الیکشن منعقد کروانے کے معاملے پر بات چیت کے لیے تیار ہے, یہ اسی کے ساتھ آئی کہ الیکشن کی طرف جایا جائے. میں اس کے اوپر بڑی بات جو ہے وہ واضح کلیئر کرنا چاہتا ہوں جو آج ان کی جو ہے مسز کی طرف سے ہمیں باقاعدہ طور پر بتائی گئی ہیں کہ خان صاحب سے نہ تو کوئی بندہ جیل کے اندر ملا ہے, یعنی کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ جیل میں جب میں گئی ہوں تو وہاں پر افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ کوئی بندہ آتا ہے کوئی ملتا ہے, اس طرح کی میٹنگز. ٹھیک ہے, میٹنگ ہو رہی ہے وہ باہر جانے والے. انہوں نے خان صاحب سے پوچھا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ جب ہم جاتے ہیں اس کے علاوہ کوئی ایسا بندہ جو آپ سے ملنے کے لیے آیا ہو. واضح طور پر خان صاحب نے کہا ہے کہ نہ کوئی بندہ آیا ہے نہ میں کسی سے ملا ہوں, یہ ساری افواہیں ہیں. اور میرا صرف اور صرف اپنی پارٹی کے ساتھ بھی یہی ہے کہ وہ الیکشن کے حوالے سے 90 ڈیز کے اندر. خبر یہ تھی کہ کسی خاص شخصیت کو پیغام پہنچایا کہ میں بیرون ملک جانے کے لیے تیار. ساری باتوں کی انہوں نے تردید کی ہے, نہ بیگم کے ذریعے نہ کسی اور بندے کے ذریعے. انہوں نے واضح کہا ہے کہ کوئی اس طرح سے کوئی بات نہیں ہوئی, اور صرف یہ پراپوگنڈا اس طرح سے کیا جا رہا ہے جیسا کہ اس ٹائم بھٹو کو سزا ملی اور لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کو کچھ نہیں ہو سکتا, پاپولیرٹی تھی, سزائے موت یا اس سائڈ پہ نہیں چیزیں جائیں گی. سیم یہ نیریٹو اس ٹائم بھی بلڈ کیا جا رہا ہے, اور صرف کبھی مذہبی طریقے سے ایک حملہ کر کے ایک ایسا نیریٹو کریٹ کر کے تو اس طرف جو ہے لے کے جا رہے ہیں, اور خان صاحب کی جان کو شدید خطرات ہیں. آپ نے تو یہ بھی کہا کہ وہ جلد اپنے ورکرز کے درمیان ہوں گے. یو سیڈ دیٹ. بالکل. جو کیسز ہیں, کیسز اگر دیکھے جائیں تو میں آپ کو بتایا کہ 40 سے زیادہ بیلز اس وجہ سے کنفرم ہو گئی ہیں کہ کوئی رول ہی نہیں ہے. تو کیسز جس طرح سے وہ اب یہ توشہ خانہ والا وہ بھی سزا سسپینڈ ہو گئی ہے. سائفر کیس کے اندر بھی کوئی کوڈز نہیں شیئر کیے گئے, جو ایف آئی آر کے کانٹینٹس ہیں وہ یہاں پر ہر روز ڈسکس ہو رہتے ہیں. کوئی اس کے اندر سیکرٹ ٹرائل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو جب میرٹ کے اوپر کیس ڈیسائیڈ ہوگا تو وہ بھی اس طرح سے بیل ہو جائے گی. اوکے, ہم بریک لیتے ہیں, اس کے بعد وی ول بی رائٹ بیک. ویلکم
ویلکم بیک. جو باتیں ہوئی ہیں آج وکلا کنونشن میں, حامد خان صاحب نے بھی یہ کہا کہ اگر چیف جسٹس نے 14 مئی کو الیکشن نہ کروانے پر کارروائی کی تو وکلا ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. لیٹس واچ ہم. آپ ہمت کرتے 14 مئی کا جو نے ڈیفائی کیا تھا, چاہے اس وقت کا پرائم منسٹر, لا منسٹر ہوتا, یا اس وقت کا چیف الیکشن کمشنر ہوتا, یا کوئی اور اسٹیٹ بینک کا گورنر ہوتا جس نے پیسے دینے سے انکار کیا تھا, ان سب کے خلاف کنٹیمپٹ کی کارروائی ہونی چاہیے. اور اگر یہ ہمت بندیال صاحب کرتے تو سارے وکلا ان کے ساتھ, پاکستان بھر کے وکلا ان کے ساتھ ہوتے. کنڈی صاحب, کیونکہ پیپلز پارٹی بار بار کہہ رہی ہے 90 ڈیز میں الیکشن ہو, اب آپ کا کیا اوپینین ہے چیف جسٹس کے ڈیسیجن کے بارے میں, وکلا کنونشن کے بارے میں؟ کیونکہ ان ایسنس وہ مانگ تو دیکھیں وکلا نے اپنا آج ایک کنونشن غالب آج ہی تھا غالب ان کو کنونشن, اور چیف جسٹس کا وہ ان سے اس امید میں بیٹھے ہیں. میں بھی ایک پروگرام میں تھا تو ایک جو وہاں پہ پارٹیسپینٹ تھے انہوں نے تو فیصلہ ہی سنا دیا کہ کل نیب کے حوالے سے اور باقی حوالے سے. میں کہا یہ آپ نے لکھ کے ان کو دیا ہے یا وہ, یہ کون سے پارٹیسپینٹ تھے؟ فیصل واڈر صاحب تھے, اور کہہ رہے ہیں کل یہ کر دیں گے. تو میں نے کہا یہ آپ نے ان کو لکھ کے دیا یا فیصلہ کیا کر دیں گے کہ نیب کی ترمیم کلعدم ہو جائیں گی, ترمیم کلعدم ہو جائیں گی اور یہ ہو جائے گا؟ آپ ہی بتا دیں. وہ بات کر لیں پھر. وہ ایسے لگا جیسے وہ ان کو یہ سارا کچھ دے کے آئیں گے آپ نے یہ کرنا ہے. واٹ ایور جو بھی ہے فیصلہ جب آئے گا اس پہ ڈسکشن ہوگی. جہاں پر 90 ڈیز ہے, ہم نے چیف الیکشن کمشنر کے پاس ہم گئے تھے, ہماری ڈیلیگیشن گیا تھا, اور ہم نے کہا تھا کہ کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ آپ 90 ڈیز میں الیکشن کریں. ڈیلیمیٹیشن جو ہے وہ لیجسلیشن, اٹس ناٹ ان کانسٹیٹیوشن انلیس آپ سیٹیں بڑھا رہے ہوں. اب آپ اس کو ہے, اب ہم کہہ رہے ہیں جو بھی آئین ہے آپ آئین کو فالو کریں. اب یہ ہے کہ انہوں نے 30 نومبر غالباً کر دی ہے ڈیلیمیٹیشن کی. اس کا مطلب 90 دن میں الیکشن نہیں کرانا چاہتے. جی ہماری سی سی کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے بہت جلد. اس میں پارٹی فیصلہ کرے گی سی سی کہ ہم نے آئندہ کا عمل ہمارا کیا ہے, ہم نے کیا طریقہ کار اپنانا ہے, کیا کرنا کیا نہیں کرنا. تو بہت جلد ہماری انشاءاللہ کمنگ ویک میں شاید میٹنگ ہو, اور اس میں ہم اس کا فیوچر کا جو ہے اپنا عمل دیں گے. میں صرف روکڑی صاحب کی ایک بات کو آگے بڑھاؤں گا, جو انہوں نے احتساب کی بات کی. ہم ایگری کرتے ہیں احتساب ہونا چاہیے, کراس دی بورڈ ہونا چاہیے, سب کا ہونا چاہیے. خورشید شاہ صاحب نے کہا احتساب کرانا نگران حکومت کا مینڈیٹ نہیں ہے. نہیں, میں ایک بات اس پہ کر رہا ہوں. دیکھیں یہاں پر بہت پیچھے نہیں جاتے, ہمیشہ یہاں پر جو ہے وہ احتساب کے نام پر حکومتیں گرائی جاتی ہیں, نئی حکومتیں آتی ہیں. مشرف صاحب جب آئے تھے انہوں نے کہا تھا بڑا کڑا احتساب ہوگا اور سب کچھ ہوگا. پھر نیب کے ذریعے کنڈی صاحب آپ نے نہیں کرائی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ احتساب کے نام پر؟ ایک منٹ میں اب بات کروں. نیب کے نام پہ جو ہے اغوا برائے تاوان کا ادارہ بنایا بنا تھا, جو بھی ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن اس کے اندر ہوئی, پارٹیاں توڑی گئیں. پیپلز پارٹی کو جو ہے نائل کیا گیا. ہم نے ایک اور پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین بنا کے الیکشن لڑا. لوگوں کا کہ اگر آپ بی اے پاس نہیں, آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے ہیں. تو اس قسم کے آپ نے لوگوں کو آؤٹ کرنے کی کوشش کی. تو پی ٹی آئی کے ساتھ ابھی یہ ہو رہا ہے یا آپ کے ساتھ ابھی یہ ہونا ہے؟ نہیں, اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیشہ یہ ہو کہ پھر نظیر ضرورت کے تحت سب کو جو ہے کہتے ہیں بس یہ اس کو بھی چھوڑ دیں, اس کو بھی چھوڑ دیں, یہ ہمارے ساتھ شامل ہو رہی ہے, ہمارے ساتھ شامل ہو رہی ہے. اور یہ ہمیشہ پیپلز پارٹی کو بھی تو چھوڑا گیا ہے. نہیں دیکھیں ہم یہ نہیں کہتے. دیکھیں ہماری 2008 سے 13 تک حکومت تھی. جی آپ مجھے بتائیں کسی پہ کیس بنا اور کون ہمارا پولیٹیکل وکٹمائز اور کون جیل میں تھا؟ کوئی بھی نہیں تھا. ہم نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں ہم بلیو نہیں کرتے. اور آپ مجھے آج بتا دیں کہ 2008 سے 13 تک کون جیل میں تھا, کس کے خلاف غلط کیس بنے تھے. اس کے بعد پھر آپ کے بڑے ممبرز گئے جیل میں, پھر وہ سرخرو کے آئے. شہید میمن صاحب اس میں شامل ہیں, ڈاکٹر عاصم وہ میں کہہ رہا ہوں ہم نے نہیں کیا, ہمارے ہمارے ساتھ ہوئے ہیں. ہمارے ساتھ تو یہ ہوئے کہ اب جو میرے بھائی یہاں پہ بیٹھے ہیں جو آج پی ٹی آئی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, کیا یہ کون سے قانون میں لکھا ہے کہ عید کی رات کو جیل کو رات کو 8-9 بجے کھولا جائے اور اس کے اندر جو ہے آپ فریال تالپور صاحبہ کو آپ اسپتال سے اٹھا کر لے گئے؟ اس وقت کون سا قانون کہہ رہا تھا؟ آج جو آپ کے جو چیئرمین رو رہے ہیں تو یہ امریکہ کے اسٹیڈیم میں کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ یہ بیوروکریٹ یا سیاستدان گھروں سے کھانا کیوں لاتے ہیں, ان کو بی کلاس کیوں نہیں دی جاتی, ان کو پنکھے کیوں دیں گے. آصف علی زرداری صاحب کو دوائیوں کے لیے فریج نہیں دیا گیا, ان کا کیوں دوں فریج؟ تو ہم تو کہتے ہیں کہ وہی چیز امپلیمنٹ ہونی چاہیے جو وہ چاہتے تھے. آج اب یہ میرے بھائی نے بات کی کہ کسی سے بات نہیں ہوئی. ان کے دوسرے وکیل گور علی خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھ سے عمران خان نے بات کی کہ جی ڈائلاگز ہونے چاہیے. نہیں اکٹھی تھے ڈائلاگ اس حد تک کہ پارٹی جو ہے وہ الیکشن کی حد تک بات نہیں. وہ کل میرے ساتھ ایک پروگرام میں تو انہوں نے کہا کہ ہم ڈائلاگز کے لیے تیار ہیں اور 2-3 قسم کے, اور ڈائلاگ تو ہونا چاہیے. شیر افضل صاحب کہہ رہے ہیں, اب مجھے ہنسی بھی آ رہی ہے, ایک پتہ نہیں کامیڈی پروگرام کرتے کہ چھت اڑ گئی تھی,
ٹین کی چھت تھی جی اور اڑ گئی اور سارا جو ہے نا پانی اس میں. اب ٹین کی چھت کہاں پر, آئی ڈونٹ نو, انہوں نے تو ملاقات ہوئی, میں تو نہیں گیا ہوں, اگر وہاں پر ٹین کی چھت کوئی ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں پتا. رائٹ, اب وکلاء کو پتہ ہو یا جو ان سے ملاقات. اس کی تو کلیئرٹی دے دی, ٹین کی چھت ہے وہاں پر؟ نہیں, مجھے تو جو ملاقات کروائے گی شیر افضل مروت صاحب تو آج ملے ہیں, جو خان صاحب سے جو ملاقات ہوئی وہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں ہوئی, تو ادھر جانے نہیں دی گئی ریسرچ کے ٹین کی چھت. آپ مروت صاحب سے پوچھنا تھا کدھر ہے ٹین کی چھت. دیکھیں یہ تو ٹین کی چھت تو جو سیشن جیسا وزٹ کرتے ہیں وہ بھی بتا سکتے ہیں, اور اسٹیٹمنٹ ان کو کس نے دی اس کے اوپر تو ٹین کی چھت نارملی برف والے علاقے میں ہوتی ہے, اپنا بعد ان علاقوں میں جائیں جب برفباری ہوتی ہے, ان کی ایک زمانے میں ہوتی, ابھی بھی شاید ہے. وہ جو فوڈ کی مینیو بتا رہے ہیں وہ تو کافی ٹھیک لگ رہا ہے. اب تو آپ لوگ مطمئن ہیں؟ دیکھیں جو رپورٹ دی گئی نا جی, یا اس سے پہلے نوٹیفیکیشن جو کیا گیا, جو 11 تاریخ کو کیا گیا بیٹر فیسلٹیز کا, وہ بالکل اپوزٹ ہے اس چیز کے جو کل چیز ڈسکس ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو یہ کہا گیا کہ یہ ہم نے بیٹر فیسلٹیز اور وہ دے دی ہیں, ایک لیٹر رات کو ہمیں ملا ہے جو میں نے لکھا تھا سپرنٹینڈنٹ صاحب کو, انہوں نے آگے رپورٹ بھیجی کہ یہاں پر بیٹر فیسلٹیز والا آپشن ہی نہیں ہے. اس سے آپ تضاد دیکھ لیں کہ ادھر نوٹیفیکیشن ہوتا ہے 15 تاریخ کو سیشن جج صاحب وزٹ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہاں پر کیمرے لگائے گئے ہیں واش روم کے اوپر, اور وہ ساری باتیں رپورٹ کے اندر واضح ہیں کہ واقعی ادھر کیا پوزیشن ہے. ساتھ میں یہ دیکھیں کہ ادھر رپورٹ کیا آئی ہے, اور اس کے بعد لیٹر جو کل آ رہا ہے وہ واضح کہہ رہا ہے جب وہاں پر اکاموڈیشن ہی نہیں ہے, تو ساری چیزوں کے اندر تضاد ہے. رائٹ. سو رکری صاحب, ہاؤ ڈو یو رسپونڈ جب خورشید شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ انٹرم گورنمنٹ کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے احتساب کرنے کا, کیونکہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ احتساب مینڈیٹ ہے. کیسے مینڈیٹ نیب کے پاس ہے, مینڈیٹ عدلیہ کے پاس ہے. مینڈیٹ پارلیمان نے جانے سے پہلے جو امینڈمنٹس کی وہ مینڈیٹ موجود ہے. اب آپ جب کہتے ہیں نا احتساب کوئی وزیر اعظم جو بیٹھا ہوا ہے اس نے نہیں کرنا, ادارے آپ کے موجود ہیں, اداروں نے کرنا. میں کنڈی صاحب کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہ کچھ بھی کام نہ نظریہ ضرورت کے مطابق ہو, نہ وکٹمائزیشن ہو, نہ کسی اسپیسیفک مقصد کے لیے ہو, نہ کسی اسپیسیفک پارٹی کو بنانے کے لیے یا توڑنے کے لیے ہو. ابھی جو پچھلے عرصے میں ہوا ہے, ابھی جو پوائنٹس بھی ہائی لائٹ کیے وکلا کنونشن میں بھی, جو پچھلے 2018 سے پہلے یا جو بھی ہوتی رہی وہ ہمیں کوئی ہم اس کو کیسے جو خواتین جیل میں ہیں جن کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا. نہیں, یہ سیکنڈ کوسچن ہے. میں پہلے کنڈی صاحب والی بات کر لوں کہ کیا احتساب, یہ بھی تو ابھی ہو رہا مکس ہو جائے گی بات, سمجھنے میں بھی مکس ہو جائے گی. بالکل وہ روش نہیں ہونی چاہیے, اور عدل کے ساتھ ملک کے لیے احتساب ہونا چاہیے. اس پہ کسی کو کوئی بھی نہ تکلیف ہوگی, نہ کسی کو کوئی آبجیکشن ہوگی اگر تمام احتساب تول کے ترازو کے اوپر کیا جائے. دوسری چیز جو انہوں نے کہی, یہ جو کنونشن تھا نا یہ وکلاء کا, یہ کنونشن تھا پی ٹی آئی کے وکلاء کا کنونشن. پی ٹی آئی کے 100%. بسکٹ کو بسکٹ کہیے, کیک کو کیک کہیے, کیوں ہم چیزوں کو ملاتے ہیں. لوگوں کو بھی معلوم ہے, آپ کو بھی, ہمیں ساری چیز کلیئر ہے. اس کے اندر جتنے بھی انہوں نے کہا نا ہیومن رائٹس کی چیزیں اٹھائی گئیں, 9 مئی کے بعد کے واقعات کے اندر جو اندر پڑے ہوئے ہیں ان کی آواز اٹھائی گئی. خواتین, ہم نے ایک اور بڑا ایک جینڈر کا جو ڈفرینسیشن ہے, ویسے عورت کی جتنی تذلیل ہمارے معاشرے کے اندر کی جائے وہ خیر ہے. ہیرسمنٹ سب سے زیادہ پاکستان میں خواتین کی ہے, اس پہ کوئی نہیں بولے گا. اگر جرم کر لیا عورت نے تو جرم کرنے والی خاتون یا جرم کرنے والا مرد دونوں برابر تصور کیے جائیں گے. لیکن لیگل پروسیس تو ملے گا ان کو, irrespective of the fact. لیگل پروسیس میں بھی بڑا فرق ہے جی, لیگل پروسیس میں اسپیشل جو ہے وہ رائٹ ہے. ہر جگہ پہ لیگل پروسیس مل رہا ہے. جتنے وکلاء ان کو ملے ہیں 70 سال کی تاریخ میں ساری پارٹیوں کو مل کے اتنے وکلاء نہیں ملے جتنا یہ پیسہ پھینکتے ہیں. میں تھوڑی سی اور باتیں کھولوں گا تو پھر آپ پریشان ہو جائیں گی. جیسے یہ پیسہ اکٹھا کرتے ہیں اور جیسے اس پیسے میں سے پیسہ مارتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اوورسیز کے ذہن میں تھا کہ پاکستان کے اندر تیل کے خزانے اور کنویں نکلنے والے ہیں اور یہ کچھ ہو جائے گا. تو لیٹس ناٹ گو ٹو دیٹ چیپٹر. ہر چیز کے لیے بھیج رہا ہے. آپ کہتے ہیں صرف ان کے لیے بھیج, کس کے لیے؟ وہ کو بھیج رہے ہیں یتیموں کے لیے, مساکین کے لیے, وہ بھیج رہے ہیں پاکستان کے لیے. Can we write off all the overseas? وہ کہتے ہیں اس کے کیس کے لیے بھیجو 30 کروڑ آ جاتا ہے, 10 کروڑ کوئی مار کے لے جاتا ہے. چھوڑیں ان کی کہانیاں, ان کو زیادہ پتہ ہے کہ 30 کروڑ مانگو تو دے دیتے ہیں لوگ. لوگ دیکھیں نا, لوگوں کے پاس پیسہ اوورسیز دیتے ہیں, اوورسیز ان کو پیسہ دیتے ہیں. اوورسیز اگر پاکستان کے خلاف ان کے کہنے پہ ریلی نکال سکتے ہیں پاکستان کے خلاف, پیسہ نہیں دیتے. اب ان اوورسیز کے اندر کون کہاں سے دے رہا ہے اللہ عالم, کون کس کے گیپ میں کہاں پہ کون پیچھے سے کیا کیا فنڈنگ کر رہے ہیں, کون سے ملکوں سے فنڈنگ آ رہی ہے, کون سے چیپٹر سے فنڈنگ آ رہی ہے, کون بھاگ کے کہاں بیٹھا ہوا ہے, کون سے ملک سے اس کو فنڈنگ ہو رہی ہے. تھنگز آر کلیئر.
हमें नहीं पता कि कौन से मुल्क पाकिस्तान दुश्मन किस किस को फंडिंग कर रहे हैं, नाम किसका होता है, फंडिंग कहां से आ रही होती है। वो दौर गया जब चीजें क्लियर नहीं थी। इस वक्त जहां से पैसा चलता है, कहां से पैसा आता है, कौन पैसा प्रोवाइड करता है, किसके घर जाके मीटिंग होती है, चीज निकल आती है। इस वक्त पाकिस्तान के साथ जो कुछ करने की कोशिश इन तमाम ने की, वो एक अलग चैप्टर किसी दिन उस पर रख लीजिएगा प्रोग्राम, मैं आपके सामने कुछ एविडेंसेस रखूंगा, फिर आप कहेंगी हो क्या रहा है इस मुल्क के साथ या कर क्या रहे हैं। ये तो नईम हैदर साहब तो एक मुखलिसी के अंदर एक काम कर रहे होंगे पार्टी के लिए, आई नॉट डाउट हिज इंटेंशन या कुछ, लेकिन जो बाहर से जो पैसा जैसे जैसे आ रहा है और जैसे जैसे इकट्ठा हो रहा है और जो जो लोग इकट्ठे कर रहे हैं और कौन कौन सी लॉबीज पाकिस्तान के खिलाफ कैसे काम कर रही हैं, और वो लॉबी जो इंडियन पे रोल के ऊपर है और पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तानियों के साथ मिलके, कुछ के साथ मिलके किस तरीके से डिजाइन्स कर रही हैं, एवरीथिंग इज एविडेंट। कैन वी लेट हिम रिस्पोंड नाउ? जी, पैसा कहां से आ रहा है? देखिए बात ये है कि पार्टीज जो हैं उनको फंडिंग्स हर पार्टी को होती है, और दूसरे नंबर पर ये है कि जो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पाकिस्तान के इतने वकील हो गए हैं जो कभी किसी को नहीं मिले। आप ये देख लें कि साइफर केस के अंदर इन्होंने भी स्पेशल 3 प्रोसिक्यूटर मुकर्रर किए हैं और गवर्नमेंट के ख़जाने से करोड़ों रुपया उनको दिया जा रहा है। 2 से 3 या 4 वकला ऐसे हैं जो हमने एंगेज किए प्रोफेशनली, जो आए और जिनको हमने फ़ीस पे की। उसके अलावा कोई किसी की डिमांड नहीं है, हम कोई फ़ीस नहीं लेते इमरान खान से, हम उसके काज के साथ खड़े हैं। वो सच्चा आदमी है, दयानतदार आदमी है, कोई इनके पास सबूत है तो ले आए। बिला वजह किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना ये कोई तोक नहीं बनता। और दूसरी तरफ देखें ख़वातीन इस वक्त गिरफ्तार हैं, बच्चे बूढ़ों पे, ये नहीं कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ का कोई झंडा उठाता है, ठीक है, उसके ऊपर भी दहशत गर्दी लगा दी जाती है। आज कोई रैली निकालता है तो उसके ऊपर उसको पकड़ कर अंदर डाल दिया जाता है। क्या वो भी 9 मई के अंदर मुलव्वस हैं? देखें, ये तो कोई कानून नहीं ना। कानून ये जो बाकायदा तौर पर ये कहा जा रहा है कि ये आज जो लॉयर्स का कन्वेंशन किया गया, ये सिर्फ़ और सिर्फ PTI का था। उसके अंदर बात क्या थी? रूल ऑफ लॉ की बात थी, आइन की बालादस्ती की बात, 90 दिन के इलेक्शन की बात थी, ये जो महंगाई हो रही है इस हवाले से बात थी। और इसके हवाले से थी कि सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर इतना बनाया जाता है, वहाँ पर सामने धरने दे दिए जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती हैं कि बंदयाल जो हैं इस तरह से, और प्रोग्रामों में बैठ के बातें की जाती हैं। तो उस वजह से उसको सपोर्ट करने के लिए कि हमेशा हमने अदलिया की आज़ादी के लिए आवाज़ उठाई है और हम अब भी आवाज़ उठा रहे हैं, उसको सपोर्ट किया है। सो गो टू पुनी साहब, बट आप कह रहे हैं आप इस पे सबूत देना चाहते हैं फंडिंग के, प्लीज लिखिए। मियांवाली के अंदर चापरी डैम 7 अरब का प्रोजेक्ट, छोड़ दे पाकिस्तान को, उसके अपने हलके के अंदर, घर के अंदर 7 अरब रुपए का प्रोजेक्ट ऐसे करके, ये बिस्किट भी नहीं, आप ओवरसीज की रोक बात कर रहे हैं कि वो दे गए। और मैं आपको फिर क्या, मैं आपको सबूत बिकॉज़ ओवरसीज हमारा शो देखते हैं, वो बड़ा ऑब्जेक्ट करेंगे इसके ऊपर, सो इट्स बेटर दैट वी ओवरसीज को, उन तमाम ओवरसीज को जो एंटाई पाकिस्तान स्लोगन्स वहां पे बुलंद करते हैं, उन तमाम के लिए शर्म है। एंटी पाकिस्तान तो नहीं करना चाहिए स्लोगन, वो तो नहीं करना चाहिए। देयर इज नो खबरस्तें उन तमाम ओवरसीज को जो कि दूसरे ममालिक के अंदर जाके पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग करते हैं और वहां पे जाके बातें कर रहे हैं कि उनकी IMF की सपोर्ट ना करना पाकिस्तान के खिलाफ। इस मौके के ऊपर नहीं, वो तो खान साहब ने वाज़ेह तौर पर सर दिया था। मुझे आज तक इस खान साहब के वाज़ेह करने की समझ नहीं आई। इधर से कुछ IMF गई और मेरे हमारे से ज्यादा नहीं, आपको पता है साहब से ज्यादा हम जानते हैं उसको। इधर से कुछ कहेगा, सामने मैं बहुत अच्छा बच्चा हूं, मैं बहुत अच्छी चीज हूं, और उधर से ऐलान कराएगा करो। ओके, आई थिंक कोटी साहब इस पे कुछ कहना चाह रहे हैं। यू मस्ट ऐड, आपके ख्याल से ये जो फंडिंग हो रही है ये बाहर से आ रही है और या हक है उनका कि वकील? देखिए, पहले ही अगर आप देखें जो प्रोहिबिटेड फंडिंग में इनके खिलाफ फैसला आया है, किसी अपोजिशन ने नहीं किया, इनके अपने पार्टी के मेंबर ने जाके केस किया है। अकबर एस बाबर कौन थे? इनकी पार्टी के लोग थे, उन्होंने केस किया। दूसरी बात ये कह रहे IMF, आप आज रिकॉर्डिंग निकाले, इनके साबिक वज़ीर ख़जाना क्या कह रहे थे पंजाब के वज़ीर ख़जाना को और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर ख़जाना को? उनकी रिकॉर्डिंग TV सब ने हमने सुनी। क्या आप इनके ख़िलाफ़ लिखें कि IMF की डील नहीं होनी चाहिए, इस मुल्क को जो है वो पैसे नहीं मिलने चाहिए? इनके पार्टी के चेयरमैन ने क्या कुछ नहीं कहा, उसने कहा खुदा न खास इस मुल्क पर एटम बम गिर जाए, जब जैसे हमें हटाया गया उनकी हुकूमत आई। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो इन्होंने ऐसी चीज़ें की। देखें, आपकी रियासत से इख्तलाफ ज़रूर होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के माजी से शायद इख्तलाफात रियासत से हमारे थे, लेकिन हमने कभी पार्टी के वर्कर को नहीं कहा कि आप जाकर फ़ौजी तनसीबात पे हमले करें, कोर कमांडर घर पे हमले करें, GHQ पे हमले करें, और फिर मानते हैं सुप्रीम कोर्ट में
کہ مجھے گرفتار کیا جائے گا تو ریئیکشن تو ہوگا, دوبارہ ہوگا. ٹھیک ہے, تو مطلب ہے کہ اگر آپ یہ چیز کرتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ چیز نہیں ہوتی. رائٹ, سو ٹو ریپ دس اپ, لاسٹ کامنٹ ٹو یو, یہ 9 مئی کے اوپر بہت اسٹرانگلی کم سے کم ڈیمیج کنٹرول کرنا چاہیے تھا پی ٹی آئی کو, وہ نہیں کر سکی. ڈو یو ایگری؟ دیکھیں 9 مئی کے حوالے سے خان صاحب کا واضح موقف ہے, چاہے سیفر والا معاملہ ہو, کہ اس کے اوپر انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے, سپریم کورٹ کرے اور اس کے اوپر دودھ کا دودھ پانی. وہ تو ویڈیوز میں انہوں نے واضح کہا ہے کہ جو ویڈیو جلاؤ گھراؤ کرتے ہوئے ان پہ کیا, انہوں نے واضح کہا ہے کہ ویڈیوز کے اندر جو لوگ اندر موجود تھے یا گئے ہیں, نہیں دیکھیں اگر وہ گئے ہیں تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ کسی تنصیبات کے, ہاں کسی نے اکسایا, اس کے اوپر پوری انویسٹیگیشن کی جائے. پیپلز پارٹی کے ہوتے ہیں جی یا پی ایم ایل این کے ہوتے ہیں تو کیا آپ کہتی پی ٹی آئی؟ دیکھیں فار ایگزامپل جو وہاں پر ویڈیو دکھائے گئی ہے 100 150 200 بندہ ہے جس کی دکھائے گئی ہے, 45 منٹس میں 10,000 بندہ گرفتار, اور اس کے بعد پورے پاکستان میں. یہ تو اچھی بات ہے نا, یہ تو آپ نے ان کی ایفیشینٹ ہیں وہ, اس پہ تو خوش ہوں آپ. اس پہ بھی اعتراض ہے کہ حملہ کیا تو پکڑا جو ڈی چوک میں کھڑے ہیں, کوئی ڈبلٹی میں بیٹھ گئے ہیں, ان کو سب کو پارٹی کے چیئرمین نے کہا تھا کہ میں نے 7 رکنی یا 6 رکنی کمیٹی بنائی ہے اور میرے گرفتاری کے بعد جو انسٹرکشنز آپ کو ان کی طرف سے آئیں گے آپ ان کو فالو کر دیں. So you wanted to add something? میں یہ کہہ رہا تھا سپریم کورٹ انکوائری نہیں کرتی ہوتی, انکوائری کرتی ہے جو ادارے موجود ہیں. انہوں نے انکوائری کی ہے, ایک ایک بندہ کنوکٹ ہے, ایک ایک بندے کی لوکیشن سے لے کے اس کے عمل سے لے کے ایوری تھنگ از آن ریکارڈ, اور انکوائریز مکمل ہوئی ہیں. انکوائری کرنے والے اداروں نے مکمل انکوائری کر کے چالان جمع کر کے ان کو آگے بھیجا. دیکھیں ہم وہاں پر گئے ہیں جی آئی ٹی کے سامنے, یہ روکڑی صاحب ادھر نہیں تھے, میں خود موجود تھا, میں گواہ ہوں اس چیز کا. ویڈیو انہوں نے بنائی, وہاں پر کیمرے لگائے ہوئے تھے, کوئی ایویڈنس خان صاحب کے حوالے سے وہ نہیں دے سکے کہ خان صاحب نے کسی کو کہا ہو کہ اس کو جلاؤ. تو آپ کے تھے پی ٹی آئی کے لوگ تو کرتے ہیں, اس کے اوپر بھی انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا ہے کہ واضح طور پر اگر پولیس والے مجھے غیر قانونی طور پر کسی جگہ سے پکڑیں گے تو سامنے آ کر کوئی احتجاج کرے گا تو کوئی پابندی, کوئی ایسا نو گو ایریا ہے جہاں پر نہیں جایا جا سکتا. ہاں حملے کے حوالے سے یا کسی کو نو گو ایریا نہیں جا سکتے وہاں پر, کیسے کور کمانڈر ہاؤس کیسے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں انہوں نے یہ کہا کہ اگر دیکھیں نو گو ایریا تو سپریم کورٹ بھی ہے, انہوں نے کہا کہ اگر کوئی سپریم کورٹ کے اندر کون گھس کے توڑ پھوڑ کی ہے کسی نے؟ نہیں, توڑ پھوڑ کے اوپر تو وہ کہہ رہے ہیں نا, توڑ پھوڑ کے اوپر آگ لگا دی. سر ایٹ لیسٹ کنڈیم تو کرتے ہیں. دیکھیں کنڈیم کرتے ہیں, انہوں نے بار بار کہا ہے, انہوں نے بار بار کہا ہے کہ میں اس چیز کے اوپر تو کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ کوئی جا کر ہمارے اداروں کو کسی کو جلاؤ گراؤ آگ لگے, ایسا تو کبھی بھی نہیں کہا. اس نے کہا کہ اگر انہوں نے یہ مگر مجھے گرفتار جو کیا تو وہ یہ نہ کرتے, وہاں نہ جاتے تو اور کہاں جاتے. اس فکر کا مطلب کسی بھی کن ذہن آدمی سے بھی پوچھ لیں, جانے کی اگر بات کی ہو, پوچھ لیں کہ بتاؤ اس کا مطلب کیا بنتا, جانے کی اگر بات کی ہو, مجھے دوبارہ پکڑا یہی ہوگا. دیکھیں اس کے اوپر تو واضح سٹیٹمنٹ ان کے ادھر بھی ریکارڈ ہے نا. انہوں نے واضح طور پر یہ کہا کہ کوئی اگر مجھے اس طرح سے گرفتار کرے گا, لیکن میں کبھی بھی ان کو یہ نہیں کہا کہ ان کو اوپر جا کر حملہ کریں, جلاؤ گراؤ کریں, یہ باقاعدہ پلان کے تحت. رائٹ, چلے اس کو دوبارہ کسی دن ڈیبیٹ رکھ لیں گے. ہمیں ایک بریک لینا ہے, اس کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے سیاست صاحب رائٹ آفٹر بریک. تھینک یو. اینڈ ویلکم بیک. امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مہنگی بجلی کے خلاف پورا ملک سراپا احتجاج ہے اور جماعت اسلامی اس احتجاج میں پیش ہے. سراج الحق صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس آن دا پروگرام. 2 ستمبر کو جماعت اسلامی نے ہڑتال کی, اب گورنر ہاؤسز کے سامنے دھرنوں کا آپ نے کہا کہ سلسلہ بھی شروع کریں گے, بٹ معاملہ تو آئی ایم ایف کے پاس پھنسا ہوا ہے. آئی ایم ایف نہیں ریلیف دینے دے رہا. اب جو انہوں نے تھوڑا سا کہا ہے کہ ماہانہ ایک ساتھ کر دیں, ساتھ میں یہ کہا کہ گیس کی قیمت بڑھا دیں, تو اس حل سے مطمئن ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنیادی مسئلہ جو جماعت اسلامی نے اٹھایا ہے وہ قسطوں میں بل لینے کا نہیں ہے. بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ جو بجلی کی قیمت ہے اس میں کمی لائیں, اور جو بلوں میں ٹیکسز ہے 13-14 اقسام کا وہ ختم کر لے. آلریڈی ایک عدالت نے اس کے خلاف فیصلہ دیا ہے. آج خود وفاقی منسٹر نے تسلیم کیا ہے کہ 588 ارب کی چوری ہوتی ہے. تو افسوس یہ ہے کہ اتنی بڑی چوری اور پھر سی نزوری کہ اس کا بوجھ آپ نے عوام پر ڈالا ہے. ہمارا ڈیمانڈ یہ ہے کہ عوام پر یہ نہ ڈالا جائے. اس کے ساتھ جو 220 ارب سے زیادہ آپ کے اپنے گھر کے مفت خورے ہیں اور آپ کے ناک کے نیچے
یہ لوگ بیٹھ کر قوم کو لوٹ رہے ہیں. تو ایک غریب ریڑھی والا، ٹیکسی والا، رکشے والا، ڈرائیور، چوکیدار، وہ تو بل دیتا ہے. اور جو اتنے بڑے گریڈ میں اتنا بڑا افسر ہے، گاڑی مفت ہے، ڈیزل مفت ہے، پیٹرول مفت ہے، گھر مفت ہے، ٹیلی فون مفت ہے، اس کے ساتھ ساتھ بجلی بھی مفت ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ان مفت خوروں کا بجلی کاٹ دی جائے، بند کی جائے، اور یہ عوام پر یہ بوجھ نہ ڈالا جائے. پھر جماعت اسلامی یہ بھی چاہتی ہیں کہ جو لائن لاسز ہے جو 500 ارب سے زیادہ ہے، وہ بوجھ بھی آپ خود لینے کی بجائے عوام پر ڈالتے ہیں. ہم اس کو بھی تسلیم نہیں کرتے ہیں. تو ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو IMF کے بغیر بھی آپ کے پاس 1.2 ٹریلین کا ایک ایسا پیسہ ہے کہ اگر آپ چاہے تو آپ عوام سے یہ بوجھ اٹھا کر اس کو آپ ختم کر سکتے ہیں. تو جماعت اسلامی کا جو یہ احتجاجی تحریک ہے، یہ یہی چاہتی ہے کہ خاص کر LPG کے فی کلو انہوں نے ابھی 38 روپیہ اضافہ کیا. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اب 15 اگست کو حکومت بنی اور مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ 15 روپے فی لیٹر پیٹرول میں اضافہ کیا. تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اس کے بعد پھر اضافہ کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کا مینڈیٹ صرف مہنگائی میں اضافہ کرنا نہیں ہے. اس حکومت کا مینڈیٹ یہی ہے کہ وہ لوگوں کو ریلیف دے دے. ان کی مجبوریاں کم ہیں ایک سیاسی جماعت کے بنسبت. ان کے ساتھ ماں پیاز اسی طرح اٹیچ نہیں ہے جس طرح پرانی حکومتیں ان کے گرفت اور نرغے میں تھے. تو ہم اس لیے ایجوٹیشن کر رہے ہیں. کل ہمارا رحیم یار خان میں جلسہ ہے، پھر لیا میں جلسہ ہے، پھر مظفر گڑھ میں جلسہ ہے، پھر پشاور میں دھرنا ہے، پھر لاہور میں دھرنا ہے، پھر کوئٹہ میں دھرنا ہے، اور پھر گورنر ہاؤس کراچی میں دھرنا ہے. اور یہ تحریک جاری رہے گی. اس کے ساتھ ہم عدالتوں میں بھی جا رہے ہیں، اور ہر طرح سے ہم چاہتے ہیں کہ اپنے عوام کو ریلیف پہنچائے، لوگوں کے لیے زندگی آسان بنائے. آپ نے یہ بھی کہا کہ پہیہ جام ہڑتال بھی کر سکتے ہیں، جبکہ نگران وزیر اعظم نے یہ کہا کہ مہنگائی اتنی نہیں ہے کہ پہیہ جام ہڑتال تک جائیں. یہ بھی انہوں نے کہا کہ جو جماعتیں پارٹ آف دا پرابلم ہیں وہی اب بات کو بڑھا رہی ہیں. دیکھیے، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ان کو کیوں محسوس نہیں ہو رہی مہنگائی. کل جب نگران وزیر اعظم نہیں تھے، ہمارے ساتھ سینٹ میں تھے، تو ہماری بات خوب سمجھ رہے تھے کہ ہاں مہنگائی بھی ہے، بے روزگاری بھی ہے، بدامنی بھی ہے، عام انسان مشکل میں ہے، اور یہ مشکل حکومت کے غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہے. آج وہ جہاں وہ بیٹھے ہیں تو اس وقت وہ یہی کہتے ہیں کہ مہنگائی ایشو نہیں ہے. لیکن میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ مہنگائی ایشو ہے. ہر انسان اس وقت تکلیف میں ہے. پہلے غریب روتے تھے، اب امیر بھی روتے ہیں. لوگوں کے لیے نان شبینہ کا مسئلہ ہے، بجلی کا بل کا مسئلہ ہے، بچوں کی فیس کا مسئلہ ہے، اپنے لیے گھر کا کرایہ کا مسئلہ ہے، غمی شادی میں شرکت کا مسئلہ ہے. تو عام آدمی تو بہت زیادہ مشکل سے دوچار ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ گفتار اور تقریروں اور نصیحتوں کے بجائے عملی اقدامات، نظر آنے والے اقدامات ہو تاکہ لوگوں کے لیے زندگی آسان ہو جائے. باقی ٹھیک ہے، جو جناب نگران وزیر اعظم کے ساتھ جو ٹیم اس وقت ہے چاروں طرف، اس میں ایک آدمی بھی نیا نہیں ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو گزشتہ 20-25 سالوں سے تو میں جانتا ہوں. یہی لوگ پرویز مشرف کے ساتھ تھے، یہی لوگ پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے، یہی لوگ مسلم لیگ کی حکومت میں تھے، یہی لوگ PTI کے ساتھ تھے. اب وہی ٹیم جناب انوار الحق صاحب کی کیبنٹ میں شامل ہے. اس لیے اس حکومت کو اسی طرف یہ لوگ لے جا رہے ہیں جس طرف پرانی حکومتیں گئے ہیں. تو میں عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنے حقوق کے لیے آواز بھی اٹھا لے، اور خاموش رہنے سے مسائل نہیں ہو سکتے. بولنے سے، آواز اٹھانے سے، گھر سے نکلنے سے مسئلہ حل ہوگا. انٹرم گورنمنٹ کی بات کرتے ہوئے آپ نے انٹرم وزیر مذہبی امور سے ملاقات کی. کیا اس ملاقات سے آپ کو تاثر ملا کہ جلد الیکشن ہو جائیں گے؟ آج منصورہ نگران وفاقی منسٹر تشریف لائے تھے اور معیشت کی بات بھی کرتے تھے کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں اور نقشہ تیار ہے اور مقصد اور گول کا تعین ہو گیا ہے. اب ایکشن پلان اور اب ایکشن لے رہے ہیں. اور مہنگائی کے بارے میں تو اس نے اتنا اعتراف تو کیا کہ خود ان کی بیوی بھی
کہہ رہی ہے کہ بہت زیادہ مہنگائی ہے. تو میں نے بھی انہیں کہہ دیا کہ شاید آپ کو محسوس نہ ہو، لیکن میں انہی لوگوں کا ترجمانی کر رہا ہوں جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ گھروں میں اب بیگمات بھی چیخنے لگے، اس لیے کہ ان کو بھی گھر چلانا ہے، بچوں کو پڑھانا ہے، شعلہ جلانا ہے. تو ہم نے ان کو اپنی طرف سے یہی پیغام دیا کہ نگران حکومت کا واحد کام یہی ہے کہ جلد از جلد الیکشن کرا کے حکومت منتخب لوگوں کے حوالے کرے. صورتحال بہت خراب ہے اس وقت، لیکن ہم نے دیکھا آرمی چیف نے انسینٹو لیا، بزنس مین سے ملاقات کی، کہا ایشورنس کرائی کہ حالات ٹھیک ہوں گے، انویسٹمنٹ کا ذکر کیا، اور ہم نے ایک اثر بھی دیکھا، ڈالر کی پرائس اس سے ڈاؤن ہوئی، گولڈ کی پرائس ڈاؤن ہوئی. آپ کیسے دیکھتے ہیں ان اقدامات کو؟ دیکھیں، اگر باہر کے لوگ سرمایہ کاری کے لیے یہاں آ رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن جب تک یہاں امن نہ ہو، اس وقت بھی سندھ کے اندر اغوا برائے تاوان ایک عام کاروبار ہے. خیبر پختونخوا میں اس وقت شدید دہشت گردی اور بد امنی ہے. بنوں میں دیکھے ہمارے 9 نوجوان شہید ہو گئے، کل چترال میں ہمارے 4 نوجوان شہید ہو گئے، اور مسلسل ایک خوف ہے اس علاقے میں. تو بیرونی سرمایہ کاری کے لیے تو سب سے اہم کام یہی ہے کہ پاکستان میں امن ہو، سکون ہو. جہاں امن نہ ہو، انسان تو کیا وہاں پرندہ بھی رہنا گوارہ نہیں کرتا ہے. بد امنی کا تو آپ خود ذکر کریں اسرات صاحب، پھر کس طریقے سے الیکشن ہوں گے اگر حالات ایسے رہے تو؟ اگر آپ اس کو ایک بہانہ بنانا چاہے تو بنا سکتے ہیں، لیکن میرے خیال میں بد امنی کا توڑ ہی الیکشن ہے. اور اگر عراق اور ایران کی لڑائی کے دوران بھی 2 بار الیکشن ہو سکتے ہیں، وہ تو ایک گرم جنگ اور گرم لڑائی تھی. ایک طرف بھی لاکھوں لوگ شہید ہو گئے تھے، دوسری طرف بھی لاکھوں لوگ شہید ہو گئے تھے. جنگ عظیم کے دوران بھی اگر الیکشن ہوتا رہا تو میں سمجھتا ہوں یہ ایشو نہیں ہے، اور بد امنی میں اور مزید اضافہ ہوگا، ڈپریشن میں اضافہ ہوگا، ٹینشن میں اضافہ ہوگا. اس ڈپریشن اور ٹینشن سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ کہ ایک مضبوط بااعتماد مینڈیٹ والی حکومت بن جائے. آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت کو خطرہ ہے. Why are you saying that? جمہوریت تو بالکل صابن پر کڑی ہے اور آخر ہچکیاں ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر نگران حکومت نے اور الیکشن کمیشن نے مل کر اس حلف کی پاسداری نہیں کی جو انہوں نے اٹھایا ہے کہ ہم نے نظام اس آئین کے مطابق اٹھانا ہے جو پاکستان کا آئین ہے، جس کے مطابق یہ ملک اور یہ نظام چل رہا ہے، جو واحد ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جس پر سب کا اتفاق ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک میں حالات بہتر نہیں ہو سکتے، مزید خراب ہو سکتے ہیں. اس لیے کہ نگران حکومت بذات خود کوئی چیز تو نہیں ہے، نہ اس کے ساتھ قومی اسمبلی ہے، نہ اس کے پشت پر صوبائی اسمبلیاں موجود ہے، نہ عوام کا مینڈیٹ ان کے ساتھ ہے، نہ کسی کے سامنے وہ جواب دہ ہے، نہ لوگوں کے رسائی ان تک ممکن ہے. لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ کون منسٹر ہے اور کون منسٹر نہیں ہے. صرف ٹی وی اسکرین پر 2-3 لوگ تو ملتے ہیں، ان کے سٹیٹمنٹ، ان کے بیانات لوگ سنتے ہیں، یقین نہیں کرتے ہیں. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ملک جمہوریت کے نتیجے میں بنا ہے. اگر آپ اس کو چلانا چاہتے ہیں تو جمہوریت کو آئین کے مطابق یہاں نظام چلانا ہوگا. آپ کو یاد ہوگا ایوب خان کے دور میں طویل مارشاء اللہ رہا. اس طویل مارشاء اللہ، اور ظاہر ایوب خان اپنے آپ کو بہت باصلاحیت آدمی کہتا تھا. سربراہ تحریک انصاف جیل میں قید ہیں، آپ نے ان سے ملاقات کی کوشش تو نہیں کی؟ دیکھیے اس وقت تو ہم نے ملاقات کا کوئی پروگرام نہیں بنایا ہے، اور ظاہر ہے جب ہماری ملاقات ہوتی ہے وہ کوئی میڈیا سے پردے میں نہیں ہوتی ہے، وہ پتہ چلے گا آپ کو، لیکن اس وقت کوئی پروگرام ہم نے نہیں بنایا. آپ کا کیا موقف ہے ان کی جیل کے بارے میں؟ ہمارا ڈیمانڈ یہی ہے کہ دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں ایک بدترین واقعہ ہوا ہے، وہ 9 مئی کا واقعہ ہے، جس سے پاکستان پوری دنیا میں تماشا بن گیا اور سب لوگ حیران تھے. اس لیے اس پر سب کا اتفاق ہے. میں بھی یہی کہتا ہوں کہ جو لوگ اس میں ملوث ہے ان کے ساتھ قانون کے مطابق ڈیل کیا جائے، لیکن عام سیاسی ورکر کو اور خاص کر دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہمارے ایک ہی تجویز ہے، اور وہ یہ کہ جس طرح انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم غیر سیاسی بن گئے ہیں، تو وہ غیر سیاسی بن جائے،
عدلیہ کے لیے بھی ہماری تجویز ہے کہ وہ بھی غیر سیاسی اور الیکشن کمشنر بھی، یہ 3 ادارے غیر سیاسی ہو جائے اور غیر جانبدار ہو جائے. تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ ملک کے بہتری کے لیے ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ اس وقت یہ جو امیج بنا ہے کہ نہ عدالت غیر جانبدار ہے نہ الیکشن ٹھیک کیا جائے. سراج الحق صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. 3 اداروں کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ غیر سیاسی روش انہوں نے کہا ہے کہ اپنائیں گے اور اگر اس کے اوپر قائم رہیں تو پھر ہی ملک آگے جا سکتا ہے. ڈو ٹیک کیئر آف یور سیلف، ڈو گیو یور فیڈ بیک. اللہ حافظ.